अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लीज़ आप लोग अपने पारे खोल लीजिए और कानून विरासत वाली जो ये किताब है, बुकलेट किताबचा, इसका पेज नंबर 10 खोल लीजिए। यहीं से इंशाल्लाह हम आगाज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपने किताबें खोल ली हैं अपनी। पेज नंबर 10 में जो लास्ट हेडिंग है वहाँ से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कानून विरासत के किताबचे में पेज नंबर 10 हेडिंग है, हिबा वसूल करने वाले के मरने के बाद हिबा की गई चीज़ों पर पुराने मालिक के वारिसों का हक़ होता है। तो ये जो बात हम कल कर रहे थे, इसको थोड़ा सा हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम में हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी शख्स को ताहयात इस्तेमाल करने के लिए कोई चीज़ दी तो उसके इस कौल ने उस देने वाले के हक़ के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया। लेने वाले के मरने के बाद वो चीज़ देने वाले के वारिसों की है। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिबा उम्रा जायज़ है। ये उम्री लफ्ज़ नहीं है, उम्रा है। आइन पर पेश लगाएं और रा पर खड़ा ज़बर लगाएं। ये सही मुस्लिम की हदीस है। हिबा उम्रा जायज़ है। लिख लिया आपने उम्रा? अच्छा, यहाँ हम यहीं तक हमने कल इख्तिताम किया था। यहाँ पर आप देखें कि दो सिचुएशंस बन सकती हैं, ठीक है ना। ये दो तरह से अप्लाई हो सकता है। नंबर 1, अगर किसी ने किसी को कोई चीज़ हिबा कर दी और कहा कि अब ये तुम्हारी है, इसका मतलब है कि वो तो देने वाले का तो हक़ ख़त्म हो गया, परमानेंट दे दी ना किसी और को। कोई इसने ये नहीं कहा कि ज़िंदगी की शर्त नहीं लगाई कि मेरी ज़िंदगी तक या तुम्हारी ज़िंदगी तक। उसने कहा ये तुम्हारी है। ये है हिबा उम्रा। तो उसमें फिर क्या होगा कि जब दोनों में से कोई भी, अगर सपोजिंग देने वाला मर गया, तो क्या वो हिबा वापस होगा? नहीं होगा, इसलिए कि उसने कह दिया था ना कि ये तुम्हारा है। तो अभी जिसको दे दिया उसी की विरासत का हिस्सा बन जाएगा और उसी के वारिसों को मिलेगा। इतना बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर किसी ने देते वक्त, जैसे हमने कल बात की थी, किसी को देते वक्त शर्त ये लगाई कि ये मेरी ज़िंदगी तक ये चीज़ तुम्हारी है, अगर मैं मर जाऊं तो ये चीज़ तुम वापस कर देना। अब क्या होगा, जब देने वाला मरेगा तो लेने वाला वो वापस कर देगा उस चीज़ को और फिर वो वारिसों के हिस्से में आ जाएगी और विरासत में तकसीम होगी। ठीक है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। वसीयत का बयान। कितने माल की वसीयत जायज़ है? तिरमिज़ी में हदीस है, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं बीमार था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए, तो आपने पूछा, क्या तूने वसीयत की है? मैंने कहा हाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कितने की वसीयत की है? मैंने कहा अल्लाह की राह में मैंने पूरे माल की वसीयत की है। आपने फरमाया, फिर अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा? मैंने कहा वो मालदार हैं, अच्छी हालत में हैं। आपने फरमाया नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में अपने माल के 10वें हिस्से की वसीयत कर, 1/10 की। साद बिन अबी वक्कास कहते हैं, मैं बराबर कहता रहा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बहुत कम है, कुछ और बढ़ाइए। बिलाखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अपने माल के 1/3 की वसीयत करो और ये बहुत है। 1/3 की वसीयत की जा सकती है। और इसके साथ जो आपने ये बात फरमाई कि ये भी बहुत है, इसके बारे में फिर उलमा कहते हैं कि इंसान बेहतर है कि 1/3 की वसीयत ना करे, इससे कम की करे। 1/3 की ना करे बल्कि इससे कम करे। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 1/3 भी बहुत है। तो ये गैर वारिस के लिए वसीयत की जा सकती है। तो क्या वारिस के लिए कर सकते हैं? इसका जवाब आगे आ रहा है। वारिस के हक़ में वसीयत करना जायज़ नहीं होता। क़ाला रसूलुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला तजूज़ु वसीयतुल लिवारिथिन,
इल्ला अन यशा अल वरसतु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अच्छा ये आपके पास काला रसूल अल्लाह लिखा हुआ है, तो इस पे आप पेश डालिए, रसूल के ऊपर पेश डालिए। फ़ाइल कौन है यहाँ पर, किसने कहा? तो फिर फ़ाइल कौन हुआ? अल्लाह के रसूल हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फ़ाइल पर क्या हरकत आती है? पेश आती है। तो अपनी ग्रामर अप्लाई कीजिए। तो ज़रा इसको आप बदलिए यहाँ पर और इस पर पेश डालिए। क़ाला रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी वारिस के हक़ में मरने वाले की वसीयत जारी ना होगी मगर जबकि दूसरे वरसा चाहें। ठीक है, तो ला वसीयता ली वारिसिन, वारिस को ऑलरेडी हक़ मिल रहा है, उसको मज़ीद वसीयत में देना, फिर ये बाकी वारिसों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। एक्सेप्शन क्या है, इस्तिस्ना क्या है कि बाकी सारे वारिस कहें कि अच्छा ठीक है हम अग्री करते हैं। इसमें बहुत बड़ा एक हमारे अपने माशरे के अंदर इशू जो खड़ा होता है उसका हल मौजूद है। यानी हमें ये रूल पता चल गया कि अगर किसी फ़ैसले पर तमाम वरसा मुत्तफ़िक़ हो जाएं तो हम उसमें एक्सेप्शन ले सकते हैं। आम हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जब किसी मर्द का इंतकाल होता है, एक टिपिकल सिचुएशन डिस्कस कर रही हूँ, ये नहीं कि सिर्फ मर्द मरते हैं औरतें नहीं मरती, लेकिन होता क्या है, जब एक मर्द मरता है तो आमतौर पे पीछे बेवा रह जाती है। और आमतौर पे चले हम एज की बात कर रहे हैं, बच्चे बड़े बड़े हैं और वो ख़ुद जो है वो 70-80 साल की है मिसाल के तौर पे, और घर किसका होता है? शौहर का होता है। अब होना क्या है? डिवीज़न होना है, यही होगा। अच्छा, जब डिवीज़न होगा तो वो औरत कहाँ जाएगी, ये मसला खड़ा होता है। अच्छा, बहुत कम औलाद ऐसी होती होगी कि जो ये कहे कि नहीं आप निकलें, हमको तो हर हाल में चाहिए। अगर सिर्फ हम कानून को देखें तो ये करना लाजमी है, करना होगा कि माँ से कहना होगा, फिर बच्चे कहें कि ठीक है हमारे पास रहें और ये घर आप फिर बेचें। अच्छा, औरतें डिस्प्लेस होना नहीं चाहती, उन पे पहले ही बेवगी का ट्रॉमा होता है, दूसरे उनको उनके कंफर्ट जोन से निकालना, ये भी एक और ट्रॉमा उनके ऊपर होता है कि रियल लाइफ सिचुएशन तो यही है ना। इसमें क्या हो सकता है? इसमें ये हो सकता है कि जितने बच्चे हैं जो कि वारिस हैं वो मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला करें कि हमने अपनी मर्ज़ी से ये घर आपको फ़िलहाल हिबा किया हुआ है आपकी ज़िंदगी तक। ये कर सकते हैं, कह दें कि जब तक आप ज़िंदा हैं आप इस घर में रहिए, और जब माँ का इंतकाल हो जाए उसके बाद फिर वो बाप की विरासत को तकसीम कर लें। क्लियर? एक ये हो सकता है। दूसरी यानी कि इसमें सिचुएशन फिर ये भी कर सकते हैं कि सारे इत्तेफाक कर लें कि नहीं हमने अपना हिस्सा माँ को दे दिया, ये भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि उस घर का डिवीज़न तो कर लें, जैसे कि लड़की का एक और लड़के के 2, बेटी का एक और बेटे के 2, और बीवी का अपना हिस्सा, सारे हिस्से डिवाइड कर लें, सबको बता दें कि तुम्हारा इतना हिस्सा है, तुम्हारा इतना हिस्सा है, ठीक है, प्रोपोर्शन परसेंटेज वाइज तो डिवाइड कर लें। और उसके बाद माँ से कह दें कि हमने डिवीज़न कर लिया लेकिन हम इस घर को बेच नहीं रहे अभी। तो ये भी देखें, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने के बहुत से तरीक़े हैं। सारी औलादें इतनी वेल ऑफ नहीं होती कि बाप की इतनी बड़ी जायदाद को वो अनटच्ड छोड़ दें। यकीनन एक को नहीं तो हो सकता है कि 2 को ज़रूरत हो, एक से ज़्यादा 2 या 3 बच्चों को ज़रूरत हो, एक को नहीं है ज़रूरत, 2 को ज़रूरत है। ऐसे ही होता है ना, बहुत कम ऐसा होता है कि सारे बच्चे जो हैं वो फाइनेंशियल लेवल पर एक जैसे वेल ऑफ हों। ज़रूर अप एंड डाउन होता है, कोई कम हैसियत होता है, कोई ज़्यादा हैसियत वाला होता है। तो कम हैसियत वाला तो चाहेगा ना कि भाई मुझको मेरा हक़ मिल जाए, हक़ ले सकते हैं। अगर वो एक भी एग्री नहीं करता तो फिर ये नहीं हो सकेगा, फिर ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि अम्मी आप रहिए इस घर के अंदर, सबका मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला होगा। तो हम जो पढ़ते हैं कि वबिल वालिदैनी एहसानन, और ख़ास तौर पे जहाँ माँ का मामला है तो वहाँ अल्लाह पर भरोसा करके कानून को बिल्कुल टू द लेटर ना फॉलो करें। उसमें गुंजाइश अल्लाह ताला ने रखी है, मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला कर दें माँ की कंफर्ट के लिए कि अम्मी जब तक आप रहना चाहती हैं आप रहिए। समझ आई आपको बात? तो जो अगर दूसरे वरसा चाहें तो किसी एक वारिस के हक़ में फिर वसीयत हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती। ख़ुद बहन भाई फ़ील कर रहे हैं कि हमारा फ़लाँ भाई फ़लाँ बहन ज़्यादा मोहताज है, विरासत में तो बराबर का मिलेगा। इसके अब क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? एक ऑप्शन ये हो सकता है
کہ سب نے اپنا اپنا حصہ تو لے لیا، ٹھیک ہے، سب بہن بھائیوں نے اپنا حصہ لے لیا. اب جو ایک بھائی یا ایک بہن زیادہ محتاج ہے، یا کوئی یتیم بھتیجا یا کوئی یتیم بھانجا یا بھتیجی یا بھانجی موجود ہے، اپنا حصہ لینے کے بعد اپنے حصے میں سے چپکے سے اس کو دے دیں. مجھے بتائیں اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی کہ دائیں ہاتھ نے دیا ہے اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا. تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے. یا سارے متفقہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اپنا کوئی شیئر نہیں چاہیے، ہم سب اپنا شیئر جو ہے وہ اپنے فلاں بھائی یا فلاں بہن کو دے رہے ہیں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم دوسروں کو مجبور نہیں کر سکتے کہ میں نے اپنا شیئر چھوڑا ہے اب تم بھی چھوڑو. اور اس کا اعلان بھی نہیں زیادہ کرنا چاہیے. اس میں مجھے بتائیے کیا نقصان ہوگا اگر اعلان کریں گے کہ میں نے تو اپنا حصہ دے دیا اپنے بھائی کو. باقی ورثاء جو ہے وہ برا فیل کریں گے اور دوسروں کے دل میں بھی ان کے خلاف خیالات آئیں گے کہ دیکھو یہ کتنا اچھا اور یہ کتنے برے، اس نے خیال کیا اور اس نے خیال نہیں کیا. اور پھر بات یہ ہے کہ سب کے اپنے اپنے حالات مختلف ہوتے ہیں، تو اپنے اپنے حالات کے حساب سے ان معاملات کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ چونکہ قانون وراثت آ گیا ہے اب احسان کی کیا گنجائش رہی ہے کہ نہیں رہی. جی ہاں، احسان کی گنجائش تو اپنی جگہ رہتی ہے، اور انشاءاللہ جو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ کبھی اس کو دنیا میں بے سہارا انشاءاللہ نہیں چھوڑے گا. آگے دیکھیے، وراثت، ہبہ اور وصیت، یہ بھی احادیث کی روشنی میں حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی 70 سال تک نیک کام کرتا رہتا ہے لیکن مرتے وقت وہ اپنے مال کے سلسلے میں غلط وصیت کر کے برے عمل پر اپنا خاتمہ کرتا ہے اور نتیجتاً جہنم میں چلا جاتا ہے. اسی طرح ایک دوسرا آدمی 70 سال تک برے اعمال کرتا ہے مگر مرتے وقت اپنی وصیت میں عدل اور انصاف کی روش اختیار کرتا ہے، اس طرح اس کا خاتمہ نیک کام پر ہوتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. غلط وصیت کا خمیازہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد یا عورت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے موافق 60 سال تک عمل کرتے ہیں لیکن مرتے وقت وصیت میں ضرر رسانی کر کے، یعنی ایسی وصیت کرتے ہیں کہ وارثوں کا نقصان ہو، اپنی زندگی کو ایسے عمل پر ختم کرتے ہیں جو ان کو دوزخ کا مستحق بنا دیتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر اس آیت کی تلاوت کی، من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار، سورہ نساء آیت نمبر 12، کہ جبکہ جو وصیت کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور جو قرض میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے بشرط یہ کہ وہ ضرر رساں نہ ہو. تو یہ 60 اور 70 کا جو فگر آتا ہے یہ کثرت کے لیے آتا ہے ایگزیکٹلی، یعنی کہ اس سے ٹو دا ڈاٹ 70 مراد نہیں ہوتا. عام طور پہ 70 سے مراد ہے بہت. ہم جیسے اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ 36 دفعہ کہا ہے، اب وہ 36 دفعہ تھوڑی کہا ہوتا ہے، مراد ہے کہ کئی دفعہ یہ بات کہی جا چکی ہے. ضرر رساں ہارمفل یا انجسٹ، ہارمفل انجسٹ، بیسکلی انجسٹ زیادہ مناسب ہے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے. تہائی مال سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی. یہ اسی حدیث جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سعد رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو سعد رو رہے تھے. آپ نے فرمایا تم کیوں رو رہے ہو؟ سعد نے جواب دیا مجھے ڈر ہے کہ میں اسی زمین پر مر جاؤں گا جس سے میں نے ہجرت کی تھی. جس طرح سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ مکے میں فوت ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دعا کی اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما. سعد نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت مال ہے اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا 2/3 مال کی؟ آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے پوچھا آدھے مال کی؟ آپ نے جواب دیا نہیں. پھر پوچھا 1/3 مال کی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 مال کی وصیت کر دو اور 1/3 بہت ہے. تمہارا اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور اولاد پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اور تمہارے مال سے جو تمہاری بیوی کھاتی ہے وہ بھی صدقہ ہے. اپنے اہل و عیال کو خوشحالی میں چھوڑو، ان کو اس حال میں چھوڑنے سے بہتر ہے کہ تمہاری وفات کے بعد لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں. یہ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. زندگی میں فی سبیل اللہ خرچ کرنا زیادہ افضل ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم، بکری نہ اونٹ اور نہ کسی چیز کی وصیت کی.
اب دیکھیے قانون وراثت کے تحت تقسیم کیسے ہوتی ہے. رہنما اصول کیا ہیں؟ عورت اور مرد دونوں حصے میں شریک ہیں. نمبر 2، بیٹے کا حصہ بیٹی سے دگنا ہے. قرآن میں یہ حصے طے شدہ ہیں: 1/8، 1/4، آدھا، 1/6، 1/3 اور 2/3، 1/8، 1/4، ہاف، 1/6، 1/3، 2/3. اب یہ کیا ہوگا کہ یہ جو پہلے جو فکسڈ حصے ہیں یہ سب سے پہلے نکالے جائیں گے. پائے اگر آپ بناتے ہیں تو جو فکسڈ حصے ہیں سب سے پہلے وہ نکال دیے جائیں گے. پھر جو بچ جائے گا اس پہ 1:2 کے ریشیو سے اولاد کو ملے گا. اس لیے کہ ان کا فکس نہیں ہے نا. وہ تو کہا نا کہ عورت کے حصے کے مقابلے میں، یعنی بیٹی کے حصے کے مقابلے میں بیٹے کا دگنا لفظ استعمال کیا. 1/3، 1/4، 1/6، 1/8 فکس تو نہیں کیا اس طرح سے. تو فکسڈ حصے نکلے. پھر جو بچا اس میں کیا ہوگا؟ اس میں پھر وہ حصوں کی 1:2 سے تقسیم ہو جائے گی. بعض اوقات ایک وارث کی موجودگی باقی ورثاء کے حقوق پر اثر انداز ہوتی ہے. اسے حجاب کہتے ہیں. کل بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر تو مرنے والے کے بہن بھائی نہیں ہیں تو ماں کو کتنا مل رہا تھا؟ 1/3. اور اگر مرنے والے کے بہن بھائی ہیں تو ماں کو کتنا مل رہا تھا؟ 1/6. حالانکہ یہ نہیں کہ کوئی ماں کا حصہ اگر کم ہوا ہے تو بہن بھائیوں کو مل گیا، ان کو نہیں ملا، لیکن ان کی موجودگی نے ماں کا حصہ کم کر دیا. اس کو حجاب کہتے ہیں. اس کی قسمیں ہیں، ان کو بھی ہم ڈسکس نہیں کرتے. نمبر 5، مال زیادہ ہو یا کم اس کی تقسیم لازمی ہے. قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ضرور بالضرور ڈویژن ہونا ہے، اور اس میں ہمارے ہر درجے تساہل پایا جاتا ہے. تساہل کا مطلب کیئرلیسنس. ہمیں واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا تھا اور اس کا چراغ جل رہا ہوتا تھا گھر کے اندر، لوگ اٹھ کے سب سے پہلے چراغ بند کر دیتے تھے. کہتے ہیں کہ اب یہ مرنے والے کا مال نہیں ہے، اب یہ ورثاء کا مال ہے اور یہ ان کے اندر یہ تقسیم ہوگا. اتنی احتیاط برتی جاتی تھی. آج بھی ہم ایسے واقعات کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں جو کہ الحمدللہ ہمارے ہاں علماء ہیں جو کہ اس مسئلے کی حساسیت کو، نزاکت کو، گریوٹی آف دا سچویشن کو سمجھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی اپنی چیز، کتاب یا برتن ہم کو بھیجے تو فوراً واپس منگوا لے. یہ نہ ہو کہ ہم کل مر جائیں تو اس کے بعد وہ چیزیں ہماری وراثت میں بڑھ جائیں. تو بعض دفعہ جو گھر کا سامان ہوتا ہے ہم اس کو وراثت کا حصہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. گھر میں فریج ہے، واشنگ مشین ہے، ڈیکوریشن پیسز ہیں، فرنیچر ہے، وہ کس کے پیسے کا ہے؟ مرنے والے کے پیسے سے آیا ہے. اس کو تو ہم ٹچ بھی نہیں کرتے اور ٹچ کرنے کی بات کر نہیں سکتے. اس قدر خفگیاں اور اتنی ناراضگیاں ہوتی ہیں. اچھا سب لے جاؤ، سب بانٹ لو، کچھ نہ چھوڑنا تم لوگ. اور سب سے زیادہ کون خفا ہو رہی ہوتی ہے؟ عام طور پہ جو بیوہ رہ گئی ہوتی ہے. سب سے زیادہ ناراضگی ان کی طرف سے ہوتی ہے. تو دیکھیں پہلے رول کو سمجھیں کہ قل منہ او کثر، ہر چیز بٹے گی، ہر چیز. اب جب یہ ڈیسائیڈ رول کر لیا کہ ہر چیز بٹے گی، پہلے بانٹ لیں، پہلے رول اپلائی کر لیں. اس کے بعد چاہیں تو پھر اپنی ماں کو یا جو بھی پیچھے رہ گیا اس کو ہبہ چاہیں تو کر دیں کہ مجھ کو نہیں چاہیے فریج، آپ رکھ لیں. مجھ کو نہیں چاہیے گاڑی وغیرہ کا بھی سنا ہے آپ نے کہ بٹی ہے وہ وراثت کے اندر. ہم تو خیال بھی نہیں کرتے ان چیزوں کا. اور ڈیکوریشن پیسز ہمارے کچھ کم مہنگے ہوتے ہیں. اب ہمارا جو پچھلے سے پچھلا شاید بیچ تھا اس میں ایک خاتون نے کہا کہ تو ہینڈ بیگز بھی وراثت میں جانے چاہیے، اتنے مہنگے ہوتے ہیں وہ. تو حقیقت ہے اگر وہ پرسز ہیں یا ہینڈ بیگز ہیں اور مثال کے طور پہ وہ بہت مہنگے ہیں اور کئی لاکھ اگر ان کی قیمت ہے ایک ہینڈ بیگ کی، تو مجھے بتائیں وہ ڈیوائیڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا تیرا میرا بس کر لیں گے کہ تم یہ لے لو میں یہ لے لوں، قصہ ختم. یہ نہیں کیا جا سکتا. کپڑے رکھے ہوئے ہیں، بعض دفعہ سویٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، جوتے ہوتے ہیں، ہر چیز نکلے گی، ہر چیز بٹے گی. اس میں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے گھر کی ہم بات کر رہے تھے نا، تو وہ جو 1/8 جو بیوہ کا حصہ عام طور پر اولاد کی موجودگی میں تو 1/8 بنتا ہے بیوہ کا، بیوی کا یعنی. تو بیوی کے حصے میں ان چیزوں کے کو اسیس کروا کے اور ان کے حصے میں کر دیں کہ یہ آپ کی چیزیں چلیں، آپ کے حصے میں چلے گی. لیکن کم از کم اس اسپرٹ کو تو وائلیٹ نہ ہونے دیں جو کہ اسپرٹ موجود ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. کم یا زیادہ کہتے ہیں کہ ایک چارپائی بھی ہوگی نا تو بھی بٹے گی. ایک چوڑی بھی اگر چھوڑی ہے کسی نے
وہ بھی بکے گی اور اس کے بھی حصے ہوں گے کہ اتنا تمہارا اور اتنا تمہارا. تو اس کے بارے میں جو ہو چکا وہ تو ہو چکا. ہم اپنی فکر کریں اور ہم اپنے جو ہمارے پوٹینشیل وارث ہیں ان کو ہم ایجوکیٹ کریں کہ ہر چیز کی ڈویژن ہونی ضروری ہے. دائمی ورثہ کون ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیے، بیٹا بیٹی، والد والدہ، شوہر بیوی. یہ کون ہے؟ پرماننٹ انہیریٹرز. تو کلالہ کی شکل میں کون نہیں ہوتا بتائیے؟ اولاد نہیں ہوتی اور والدین نہیں ہوتے. تو پھر کون آتا ہے ان کی جگہ؟ بہن بھائی آتے ہیں. جی ہاں. اچھا، شرائط بھی ہیں. نمبر 1، زندہ رشتہ دار ورثہ ہوں گے، یعنی کہ انہیریٹنس میں قائم مقامی نہیں ہے. قائم مقامی سمجھے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کا انتقال ہو گیا، بیوی وارث ہے، بیوی زندہ ہے تو وارث ہے. اب ایک شخص ہے، اس کی اپنی زندگی میں بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کے انتقال کے بعد اس شخص کا انتقال ہوا. اب کیا بیوی کا حصہ نکلے گا؟ کیا اب بیوی کے والدین کو یا بیوی کے اگر کوئی پچھلی اولاد تھی کیا اس کو اب جائے گا؟ کچھ نہیں جائے گا. سمجھ آئی آپ کو بات؟ اس کو کہتے ہیں قائم مقامی، کہ وراثت میں قائم مقامی نہیں ہے. اگر ہر مرنے والے کا قائم مقام بنایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ زندہ ورثہ محروم رہ جائیں. ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو پھر ان گنت کمبینیشنز ہو سکتے ہیں. اگر کوئی بیٹا مر گیا یا بیٹی مر گئی تو اور ماں باپ زندہ ہیں تو کیا ماں باپ کی وراثت ہے نا؟ ماں باپ کی ہے نا، پرماننٹ انہیریٹرز ہیں. اگر بیٹا یا بیٹی زندہ ہے، ان کی زندگی میں والدین کا انتقال ہو گیا تو کیا پھر اس بیٹی یا بیٹے کے انتقال کے بعد کیا ماں باپ کی وراثت بٹے گی ان کے وارثوں میں؟ نہیں ہو سکتا نا. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں؟ کیا نہیں سمجھ میں آیا بتائیے. جی والدین کا انتقال ہو گیا، کس کے پوتا پوتی موجود ہیں؟ ایک باپ کا انتقال ہو گیا، جی، اس کی جو وراثت ہے وہ بیٹے کو جائے گی، لیکن بیٹے کا انتقال پہلے، فار ایگزامپل بیٹے کا انتقال پہلے ہو گیا. جی ہاں، بچے موجود ہیں، جی ہاں. تو پھر کیا وہ دادا کی وراثت ان پوتوں کو جائے تو آپ یہی رول آپ کو میں سمجھا رہی ہوں کہ کیا دادا زندہ ہے، دادا کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو جب دادا کا انتقال ہو گیا تو وہ اصل وارث تو مر چکا، وہ لنک ٹوٹ گیا وہاں سے. اب وہ لنک تو بغیر لنک کے کیا وراثت جمپ کرے گی؟ کیا قائم مقامی ہوگی؟ کیا یہ سوچا جائے گا کہ اگر بیٹا زندہ ہوتا تو اس کو ملتی اور پھر اس کے بعد اس کے بچوں کو ملتی؟ تو ہم سب سے سینسٹیو نقطہ آتا ہے یتیم پوتے کی وراثت، بکاز یہ جو ہے نا وہ دل کو کھینچتا ہے. ہم اسی لیے آپ سے ذکر پہلے کیا بیوی کا، کہ بیوی کا سیم رول اپلائی کرے گا نا. خالی بیٹے کی بات ہم کیوں کریں؟ زندگی میں بیوی کا انتقال ہو گیا اور بیوی کے انتقال، اب وہ لنک ٹوٹ گیا نا. بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کا انتقال ہوا، اب کیا وہ بیوی کے وارثوں کو وراثت جائے گی؟ کیوں نہیں جائے گی؟ تو بس ایگزیکٹلی ایک ہی تو رول اپلائی ہوگا ہر جگہ، چاہے بیوی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے اولاد ہو، بیٹی ہو یا بیٹا ہو یا والدین ہو، کوئی بھی ہو، رول تو ایک ہی ہے. کلیئر ہوا آپ کو؟ اب کیا ہوگا یہ بتائیں. اب وہ جو یتیم پوتا پوتی ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں اس قانون کو توڑے بغیر. آپشنز بتائیں. بھئی وہ دادا جو ہیں 1/3 کچھ کم ہوتا ہے، 1/3 کی وصیت کر دیں. جی زندگی میں کچھ ہبا کر سکتے ہیں. بہت اچھا بتایا. تھرڈ آپشن بتائیں. اپنے آپ کو تو نکال ہی لیا آپ نے. اور جو ساری پھپھیاں بیٹھی ہیں اور جو سارے چچا اور تایا بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مجھ آپ جیسے، تو کیا ہم اپنے حصے میں سے نہیں دیں گے؟ جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تقسیم کے وقت کوئی آ جائیں ایسے محتاج لوگ تو کچھ دے دو اور اچھی بات کرو ان سے. اور یتیم کے بارے میں تو کس قدر اللہ تعالیٰ نے نصائح ہم کو کیے ہیں. تو ایسے پتھر دل ہو جائیں گے پھپھیاں اور چچا اور تایا اور دادی کہ کچھ نہ دیں گے وہ اپنے پوتے کو یا اپنے بھتیجے کو، یا اس طرح سے کوئی رشتہ وہ رکھیں گے ہی نہیں کیا. تو ہم ایکچولی ایک ایموشنل ٹریگر بعض دفعہ مل جاتا ہے. اسی لیے ہمیشہ ذکر جب آتا ہے یتیم پوتے کی وراثت، بات ہی اس کی کرتے ہیں. تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ ماں باپ کی وراثت، کہ ماں مر گئی تو کوئی بات نہیں، اگر ماں کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہوتا تو ماں کو وراثت ملتی،
اور پھر جب ماں کا انتقال ہوتا تو ماں کے اپنے بچے اور ماں کے اگر اپنے مثال کے طور پہ ماں باپ زندہ ہیں، پڑ نانی پڑ دادی، ان کو وراثت جاتی. اس کا مطلب ہے کہ اگر ماں کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے تو سب بہن بھائیوں کو وراثت بٹنی چاہیے قاعدے کے روح سے. سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا آپ کو؟ لیکن میں بتا ضرور رہی ہوں آپ کو، گھر جا کے پھر آپ غور کیجئے گا اس کے اوپر. تو یاد رکھیں کہ یہ رول جو ہے کہ زندہ رشتہ دار ورثہ ہوں گے، بس سمپل کر لیجئے اس کو، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ بعض ایسے ممالک ہیں جہاں انہوں نے اس کو لا بنا دیا ہے کہ اگر کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اس بیٹے کی اولاد موجود ہے تو دادا کے لیے کمپلسری ہے، یا دادی مثال کے طور پہ دادی کے لیے کمپلسری ہے کہ وہ، یا نانا یا نانی کے لیے کمپلسری ہے کہ پھر وہ اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے وصیت کریں. کمپلسری کر دیا ہے بعض جگہ انہوں نے کہ 1/3 آپ کو کم از کم زیادہ سے زیادہ میکسیمم 1/3 میں وصیت کرنی ہوگی. کلیئر؟ نمبر 2، نکاح نامہ موجود ہے کہ نکاح نامہ لکھا ہے، مراد ہے نکاح کا ثبوت کہ نکاح ہوا ہوا ہے. تو نکاح ہوگا، ان کے نکاح نامہ، یعنی کوئی بھی آ کر XYZ، کوئی سوزن جین اینڈ میری آ کے دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں اس کی بیوی تھی اور میری وراثت کدھر ہے. بھئی آپ ثبوت پیش کیجئے. کیا ثبوت ہوگا؟ آج کل کے دور میں نکاح نامہ ہوگا، اور جب نکاح نامہ اس طرح رجسٹر نہیں ہوتا تھا تو کیا ثبوت ہوگا؟ گواہ. تبھی تو چوری چھپے کا نکاح نہیں ہو سکتا. وہ تو کتنا ظلم ہے اس عورت کے اوپر. کسی نے نکاح کیا تھا اور کہا تھا چوری چھپے نکاح کیا ہے، بتایا ہی نہیں، اناؤنس ہی نہیں کیا. اب وہ شخص مر گیا، یہ تو محروم رہ گئی نا، منکوحہ ہے، اس کی جائز بیوی ہے، اس کو تو وراثت میں کچھ ملے گا ہی نہیں. اور جب اس کو نہیں ملے گا تو اگر آگے مثال کے طور پہ بچے بھی تھے اور کیونکہ خفیہ نکاح تھا تو بچوں کا بھی کسی کو نہیں پتہ چلے گا تو بچے بھی وراثت سے محروم ہوں گے. تو دیکھیے بعض دفعہ نا ہم بہت نیرو پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. عورت اور مرد، خاص طور پہ میاں اور بیوی کے جو حقوق اور فرائض کا توازن ہے، اللہ تعالیٰ براڈ پکچر دیکھتا ہے کہ ایک کسی کا حق آپ نے ہلایا اور پوری تصویر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حق، جو ذمہ داری اور جو فرائض رکھ دیے ان کو ایگزیکٹلی وہیں رکھنا چاہیے. ان کو ڈسٹرب کرنے سے نا ایک پورا چین ریئیکشن ہے جو کہ شروع ہو جاتا ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ خون کا رشتہ. رائٹ، یہ تو ہم نے بات کر ہی لی. اچھا، غور طلب نکات دیکھیں. نمبر 1، لے پالک بچے کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. لے پالک سمجھتے ہیں؟ اڈاپٹیڈ چائلڈ کا. نمبر 2، اگر بیوی حاملہ ہو تو پیدا ہونے والے بچے کا بھی وراثت میں حصہ ہوگا اور وراثت کی تقسیم اس کی پیدائش تک مؤخر کی جائے گی. تو اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بورن چائلڈ کا کیا خیال، کیا اہمیت اللہ نے اس کو دی ہے. اس کو باقاعدہ ایز اے پرسن ٹریٹ کیا ہے. اگر تو کسی نے کسی عورت کو اس طرح زخمی کیا کہ اس کا حمل ساقط ہو گیا تو جنین کی بھی دیت ہے. جنین کس کو کہتے ہیں؟ ایمبریو کو، ووم کے اندر جو بچہ ہے اس کی بھی دیت ہوتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سٹیج میں پریگننسی تھی. اتنا اللہ نے احترام کیا ہے بچے کا، جس کو کہ آج کچھ بھی نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ وہ نکال کر جسم سے نوچ کر پھینک دو، کوئی اس کی حیثیت نہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جس وقت انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتایا تھا کہ میری جو بیوی ہے وہ حمل سے ہے اور میرا خیال ہے کہ لڑکی ہوگی. یہ کہا تھا انہوں نے کہ میرا خیال ہے کہ بیٹی ہوگی، تو لہٰذا میری وراثت کو تم مؤخر کرنا، اور جب وہ بچہ پیدا ہو جائے پھر اس کا بیٹا ہے یا بیٹی، اب ٹوینز ہیں، ٹرپلیٹس ہیں، سنگل بچہ ہے جو بھی ہے، کوانٹرپلیٹس ہیں جو بھی ہیں، ان کا حصہ نکالنے، ان کا حصہ بھی ساتھ نکلے گا اور وراثت پھر اس طرح سے تقسیم ہوگی جب بیوی وضع حمل سے فارغ ہو جائے گی. اب آگے دیکھیں وہ احوال جو وراثت میں حصہ ختم کر دیتے ہیں. کوئی ناقابل کیسے ہوگا، نااہل کیسے ہوگا کہ وراثت میں حصہ نہیں ملے گا؟ نمبر 1 رول ہم پڑھ چکے ہیں کہ کافر کا مسلمان کی وراثت میں اور مسلمان کا کافر کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. نمبر 2، قاتل کا مقتول کی وراثت سے حصہ ساقط ہو جاتا ہے. اگر کسی نے مرڈر کر دیا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ مرڈرر کو مقتول کی وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا. اور آپ کو پتہ ہے یہ وراثت کے لیے قتل، غارت غری سبھی ہوتی ہے کہ یہ مر جائیں تو پیسہ ہم کو ملے. بعض دفعہ اولاد ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے. تو اگر کورٹ میں ثابت ہو گیا کہ بیٹے نے یا بیٹی نے ماں یا باپ کو قتل کیا تو ماں اور باپ کی وراثت اس کو نہیں ملے.
اچھا نمبر 3 اگر آپ اس میں لکھ لیں کہ رسول کی میراث تقسیم نہیں ہوتی تھی. ظاہر یہ تو ون ٹائم لا تھا, یہ تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو ہمیں روزمرہ کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. رسالت کا, نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا, لیکن یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول کی میراث تقسیم نہیں ہوتی تھی. یہ رول تھا تمام رسولوں کے لیے, صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ تمام انبیاء کے لیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. آپ نے فرمایا لا نورث, یعنی کہ ہم وراثت نہیں چھوڑتے. ما ترکنا صدقہ, جو ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہوتا ہے. تو وراثت کی تقسیم کے بعد 3 طرح کی صورتحال سامنے آ سکتی ہے. نمبر 1 سارا مال تقسیم ہو جائے, کچھ بھی نہ بچے. نمبر 2 کچھ جائیداد بچ جائے, اگر بیٹا نہ ہو سب سے قریبی مرد کو حصہ دیا جائے گا. نمبر 3 اگر حصے موجودہ مال سے زیادہ ہوں تو ہر وارث کے حصے میں سے برابر کی کمی کی جائے گی. اب یہ دیکھیں کچھ آپ کے پیچھے یہاں پر پائی چارٹس بنے ہوئے ہیں. پیج نمبر 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 اور پھر 25 پر کچھ مثالیں ہیں کہ کس طرح سے اماؤنٹ کو ڈیوائڈ کیا جائے گا. تو ذرا آپ اس کے اوپر غور کر لیجئے گا. پیج نمبر 26 پہ بھی مثالیں موجود ہیں, یہ دیکھ لیں, کلالہ کی مثالیں ہیں. یہ سب آپ آرام سے دیکھ لیجئے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عدل سے کام لیں تو کچھ دعائیں ہیں جو کہ ہم مانگ سکتے ہیں. یعنی کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ دعائیں مخصوص وراثت کی منصفانہ تقسیم کی دعائیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم مسنون دعاؤں کے ذریعے دعا کر سکتے ہیں. اور ہم نیت یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیسے کے معاملے میں مجھ کو انصاف کرنے والا بنا. جیسے کہ یہ دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اے اللہ میں فقر, قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں, اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے. پھر دعا ہے اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اے اللہ رشد و ہدایت میرے دل میں ڈال دے اور مجھ کو میرے نفس کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ. جیسے کہ نفس اکساتا ہے نا کہ انصاف نہیں کرو, اس کو زیادہ اس کو کم, یہ کرو, فلاں کو محروم کر دو, نعوذ باللہ. اگلی حدیث ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں, تو پلک جھپکنے جتنی دیر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا, اور تو میرے تمام معاملات سنوار دے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. کچھ آپ کے سوالات ہیں. ایک تو یہی سوال ہے کہ کوئی بیٹا نہیں ہے اور 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 میں سے وہ حصے دار بنیں گی, چاہے وہ 2 بیٹیاں ہوں, 4, 6 یا 8 ہوں. پھر یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے کچھ کہا تھا کہ اگر پائی چارٹ جو ہے حصے جو ہیں زیادہ ہو جائیں گے تو سب کے حصے کم کیے جائیں گے. اب وہ کیسے کیے جائیں گے آپ کو پتہ ہی, پہ فقہ کا مضمون ہے. مجھے ایسی صورتحال جب پیش آئے تو پھر جا کر کسی مفتی سے کنسلٹ کر لینا چاہیے. پھر سوال پوچھا ہے کہ بیوی کی الگ پراپرٹی ہے اور شوہر کی الگ پراپرٹی ہے. جب بچوں میں وصیت کے وراثت تقسیم ہوگی, وصیت نہیں تقسیم ہوتی, وراثت تقسیم ہوگی, تو کیا دونوں کی پراپرٹیز ملا کر تقسیم ہوگی یا شوہر کے نام کی الگ اور بیوی کے نام کی الگ ہوگی؟ بتائیں آپ. الگ الگ ہوگی. ملانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ وہ تو میں آپ کو بتایا کہ علماء تو ایک پیالہ رکھ کر گھبرایا کرتے تھے کہ بھائی اپنے پیالے لے جایا کرو, تم لوگ کھانا بیچتے ہو, پیالے رکھے رہتے ہیں, کل کو میں مر گیا تو یہ تو پیالہ میری وراثت میں تقسیم ہو جائے گا. تو بالکل الگ حساب رکھنا چاہیے. تو دیکھیں اس میں مائنڈ سیٹ شروع سے جو لے کے چلنا ہے وہ یہ کہ شروع سے سوچے کہ ڈیوائیڈ ہوگا کیسے, اس چیز کی تقسیم ہوگی کیسے, یہ جائے گا. ہر چیز کا حساب کتاب ایویلویشن کر کے کہ اگر آگے میں کل کو مر جاتی ہوں تو پھر میرا یہ زیور ہے یا یہ زمین ہے یا یہ مکان ہے یا یہ دکان ہے یا یہ سب کچھ ہے, یہ ڈیوائیڈ ہوگا کیسے؟ کیش کا ڈویژن سب سے آسان ہے, اس میں تو کوئی ایشو ہوتا نہیں. زیادہ تر زیور کے مسائل خواتین کے ساتھ اٹیچ ہیں, اور پھر مردوں کے ساتھ جو چیز کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے وہ ان کے بزنس کی ڈیلنگز ہیں. اب بچوں نے بیٹے ساتھ لگے ہوئے ہیں, بیٹوں نے بھی ساتھ انویسٹ کر دیا,
اب کس طرح ڈیوائڈ کیا جائے گا؟ تو یہ تو لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کل کو مریں گے، بیٹا مر گیا یا باپ مر گیا تو آگے ہوگا کیا؟ بعض دفعہ پھر وہ یہ ایکسکیوز استعمال کر کے سارا قبضہ کر لیتے ہیں اس کے اوپر کہ نہیں انویسٹ تو ہم نے کیا، ابو نے تو شروع ایسے کیا تھا، ہم نے بڑھا کے یہاں تک پہنچایا، اب یہ سارے کا سارا ہمارا ہے، لگتا ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے جیسے۔ تو سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہم خواتین بھی سوچیں کہ جو میرے پاس چیزیں ہیں اب ہمیں کس طرح سے ان کو ڈیوائڈ کرنا ہے، کل کو مر گئے تو ہوگا کیا۔ تو لہٰذا اس کے اندر پھر پیپر وغیرہ پہ لکھ کے رکھ لیں۔ تو یہ کسی نے سوال کیا کہ ہبہ مصلحت کی وجہ سے ایک بچے کو زیادہ دے سکتے ہیں، جیسے ایک بیٹی بیوہ ہے یا ڈیورسڈ ہے؟ جی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اب اس کے اندر بھی پھر کامن سینس کی بات ہے، ایک تو ہبہ ہے، دوسرا خرچہ ہے۔ ایک خرچہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بیٹا صحت مند یا ایک بچہ صحت مند ہے، ایک بچہ بیمار ہے، تو بیمار پہ زیادہ خرچہ ہوگا علاج پر کہ صحت مند پر ہوگا؟ ظاہر ہے بیمار پہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ہر چیز کو تو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے پھر اس میں پھر جو رحمی رشتے ہیں ان کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے کہ دیکھو تمہاری فلاں بہن، تمہارا فلاں بھائی بہت ضرورت مند ہے، اب ہم کیا اس کو اتنا کر دیں، دے دیں؟ تو آپس میں اللہ کرے کہ ماں باپ میں اور اولاد میں اعتماد کا رشتہ ہو، اور بہن بھائیوں میں آپس میں محبت اور اعتماد اور ہمدردی کا رشتہ ہو۔ وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانسٹنٹلی قوانین جو آ رہے ہیں اس کے ساتھ تقوی اور اخلاق کی نصیحتیں آ رہی ہیں۔ بلیک اینڈ وائٹ قانون کو نافذ کرنا بھی آسان کام نہیں ہے، بعض دفعہ انسان کو کچھ گنجائشیں رکھنی ہوتی ہیں لیکن وہ لیگل طور پہ نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی اپنا لیگل حق مانگتا ہے ہم اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے، برا بھلا نہیں کہیں گے، یہ اس کا اللہ نے حق دیا ہے اس کو۔ لیکن اگر کوئی دل کی نرمی کی وجہ سے کچھ کمی بیشی کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ لیکن ہبہ کا بہرحال معاملہ یہ ہے کہ اگر بڑا اماؤنٹ ہے تو پھر وہ تو سب کو ایکول دینا چاہیے۔